बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, किसी को तवक्को नहीं थी कि डूबता हुआ इमरान अपने साथ परवेज़ इलाही को भी ले डूबेगा और एक ऐसी शक्ल बन जाएगी कि जिसमें अपोजिशन को गैर मुतवक्को तौर पर काफ लीग के 4 अरकान की हमायत हासिल हो जाएगी। अमलन 4 अरकान अपोजिशन की हमायत का फैसला कर चुके हैं, लेकिन अभी ये देखना है कि वो तहरीके अदम एतमाद के वक्त बाइकाट करते हैं इजलास का या तहरीके अदम एतमाद के हक में वोट देते हैं। एक रुकन तारक बशीर चीमा ने तो खैर ये वाज़ेह कर दिया है कि वो अदम एतमाद के हक में वोट देंगे और इतलात यही हैं कि काफ लीग के बाकी अरकान भी अपोजिशन का साथ देंगे। बल्कि इम्कान तो ये भी है कि शायद चौधरी शुजात की फैमिली दोबारा मुस्लिम लीग में शामिल हो जाए या मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत ज़्यादा करीबी किस्म का अलायंस बना ले, क्योंकि नवाज शरीफ फैमिली और चौधरी फैमिली के दरमियान दुश्मनी की जो सबसे बड़ी वजह थी वो परवेज़ इलाही की ज़ात थी। तो अब मैं आता हूँ कि ये परवेज़ इलाही की सियासी मौत किस तरह वाक़ई होगी, क्योंकि ये सवाल जब परवेज़ इलाही ने हमायत का ऐलान किया और उसको वज़ारत आला पंजाब देने का फैसला किया गया, तो टीवी चैनल्स पर जो एक मरतबा हाइप बनी वो ये थी कि काफ लीग हुकूमत से मिल गई है, हालांकि काफ लीग हुकूमत से नहीं मिली थी। एक दिन पहले या 2 दिन पहले चौधरी शुजात को ये इत्तला मिल गई थी कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान से कहा है कि अगर मुझे वज़ारत आला दे दी जाए तो हम आपकी पार्टी के साथ खड़े होंगे और अपोजिशन का मुकाबला करेंगे। लेकिन उस वक्त तक अभी इमरान खान ने कोई फैसला नहीं किया था। इमरान खान ने ये फैसला कब किया? जब तहरीके अदम एतमाद टेबल हो गई 4 बजे शाम। इमरान खान को तवक्को थी कि स्पीकर कोई चमत्कार दिखाएगा और इसकी इमरान खान की हदायत भी ये थी कि ये टेबल नहीं होने देना। उनकी वाज़ेह स्ट्रेटजी ये है कि तहरीक अदम एतमाद का मामला लंबा लटकाया जाए और उसके साथ ये सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस चल रहा है उसकी समाअत भी मुलतवी पर मुलतवी कराई जाती रहे, क्योंकि अटारनी जनरल को जो हदायत दी गई हैं वो ये हैं कि तुमने अपने दलाइल मुकम्मल ही नहीं करने, मामले को लटकाना है। वजह क्या है? वजह यह कि इमरान खान को पता चल गया है कि रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की मर्जी का फैसला नहीं दे सकती। हालांकि पीटीआई के लोग हर जगह ये कहते फिर रहे थे कि 3 जज हमारे हैं तो फैसला तो हमारे हक में ही आएगा। बात यह है कि किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि कौन सा जज किसके साथ है, लेकिन पीटीआई ये बातें करती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस भी लिया 2 जजों ने कि ये वज़ीर आज़म इस तरह की बातें क्यों करता है कि कुछ जज जो है वो नवाज शरीफ खरीद रहा है या नवाज शरीफ अपने साथ मिला रहा है और कुछ मेरे साथ है। जब इमरान खान खुद ऐसी बातें करता हो तो पीटीआई के लोग ऐसी बातें क्यों नहीं करेंगे? बहरहाल जजों की सियासी वाबस्तगी या जहनी रुझान किसी भी तरफ हो, आइन को रीराइट करना उनके इख्तियार में नहीं है। चुनांचे एक तो इमरान खान ने यह फैसला किया है कि ये सदारती रेफरेंस को लटकाया जाए ताकि जो मुनहरिफ अरकान हैं, जिनकी तादाद में आपको बताता हूँ, वो डर के वोट डालने के लिए ईवान में ना आए। लेकिन इसके अपने नताइज हैं, अगर वो वोट डालने के लिए नहीं आते तो तब भी उसके नताइज हैं और वो आएंगे। और दूसरी स्ट्रेटजी उसकी ये थी कि तहरीके अदम एतमाद को लटकाया जाए। स्पीकर को भी कहीं ना कहीं से मैसेज मिला है कि ज़्यादा बदमाशी गुंडागर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। चुनांचे उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि वो इस दरख्वास्त को टेबल होने देता और 161 अरकान ने इसको टेबल करने के हक में जो करारदाद आई थी उसमें वोट दिए और इस तरह ये टेबल हो गई है। ये खबर सुनते ही इमरान खान को जो परेशानी लाहक हुई, जो बौखलाहट लाहक हुई, उसने उसे अपनी एक दिन पहले की तकरीर भी बुला दी जिसमें उसने कहा था कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं असूलों की खातिर लड़ूंगा। हुकूमत जाती है तो जाए, मुझे हुकूमत को बचाने के लिए ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता और मैं किसी सूरत ब्लैकमेल होगा ना झुकूंगा। इसने फिर बड़ी अफरा तफरी में परवेज़ इलाही को पैगाम दिया कि आकर मिलो, मैंने तुम्हें वज़ीर आला बनाने का फैसला कर लिया है। और उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा उसने रखा हुआ था अपने पास और जैसे ही परवेज़ इलाही वहाँ पहुँचा तो इमरान खान ने सबसे पहले काम ये किया कि बाकी बातें बाद में होगी, पहले ये देखो मैंने तुम्हारे लिए उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया है और मैं तुम्हें वज़ीर आला नामज़द कर रहा हूँ। तो परवेज़ इलाही जो था उसके मुँह में जो टेम्पटेशन आई, मुँह में जो पानी आया, वो उसको कंट्रोल ना कर सका और फ़ौरन ही उसने हामी भर ली और बड़ी जल्दी मुलाकात ख़त्म हो गई। 5-7 मिनट की मुलाकात थी और मुलाकात के बाद वो उसने मूसा इलाही को बताया कि मैं वज़ीर आला बन रहा हूँ। चौधरी शुजात को जब ये पता चला तो वो सख्त बरहम हुए और उन्होंने तारक बशीर चीमा से कहा कि तुमने ये कहना है। और तारक बशीर चीमा साहब जो थे वो तो पहले ही परवेज़ इलाही से भी नाला थे और इमरान खान से भी वो सख्त नफरत करते हैं। तो उन्होंने फिर वो बयान दिया जिसने परवेज़ इलाही का सारा जो इम्पैक्ट बनाया हुआ था वो तबाह कर दिया।
اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ خبریں ذرائع سے آنا شروع ہوئی، اور جن کی بعد میں پھر تصدیق بھی ہو گئی کہ کاف لیگ کے قومی اسمبلی میں 5 ارکان ہیں۔ ایک تو مونس الہی ہے، پرویز الہی کا بیٹا، اور دوسرے شافع حسین، سالک حسین، کیا نام ہے ان کا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، اور چوتھے یہ طارق بشیر چیمہ۔ یہ چاروں جو ہیں یہ حکومت کے خلاف ہیں، اور انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ ہم اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ یہ خبر کنفرم ہے کہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ میں نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے یا اعتماد کے ووٹ میں عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے، یہ شاید مجھے شک والی بات، اس لیے میں نے یہ بات کی۔ اور یہ اعتماد کی ووٹ والی بات یہ ہے کہ صورتحال اس طرف جا سکتی ہے اگر تحریک عدم اعتماد میں عمران خان نے کوئی بڑا روڑا ٹکایا، یعنی نااہلی والا اگر داؤ اس کا چل گیا یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی، تو پھر بات جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ تک جائے گی، اور وہ عمران خان کے بس میں نہیں ہے۔ پرویز الہی کی سیاسی موت دیکھیے، پرویز الہی کو، یہ وہی پرویز الہی جس نے چند دن پہلے کہا تھا کہ عمران خان کی نیپیاں فوج تبدیل کراتی ہے، اور اب یہ اس کی نیپی تبدیل کرنے کے لیے پہنچ گیا، یا شاید اپنی نیپی ٹھیک کرانے کے لیے پہنچ گیا۔ وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان کا وہ قول بہت مشہور ہوا ہے کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے پرویز الہی، اور یہ بات خیر اس کی صحیح ہے، یہ مسلمہ امر ہے کہ پرویز الہی سے بڑا کرپٹ پنجاب میں پیدا نہیں ہوا، اور یہی حال اس کے بیٹے مونس الہی کا ہے۔ اس کی بھی ایسی ایسی ہوش ربا کہانیاں ہیں کہ نیب کے اگر کیسز چلیں تو وہ میرے خیال میں اس کو اگر ہر جرم پر اگر 20 سال 25 سال قید ہو، عمر قید کی، تو اس کی جو سزا ہے کئی 100 سال کی بنتی ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا ظاہر بہت بڑے ڈکیت ہیں، اور مسلم لیگ میں خاصا اضطراب تھا اس بات پر، اس اطلاع پر کہ نواز شریف پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے پر تیار ہو گئے ہیں۔ وہ تیار ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، دونوں صورتوں میں اب یہ جو تانا ہے ان کے مسلم لیگ نون کے گردن میں سے ہٹ گیا ہے اور عمران خان کے سر پر چلا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان بزدار استعفیٰ دے دے گا تو پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا جائے گا، تو پرویز الہی ووٹ کہاں سے لے گا؟ کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ یہ جو علیم خان گروپ ہے اور ترین خان گروپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، کتنے ہیں، اس بارے میں کنٹروورسی چلتی رہتی ہے، ارکان ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، تو جتنے بھی ووٹ ہیں وہ اس کو نہیں پڑیں گے۔ اور خود پی ٹی اے کے اندر سے ایک گروپ، مزید گروپ ناراض ارکان کا ایسا ہے جو اس کو ووٹ نہیں دے گا۔ ان کا تکیہ ہے مسلم لیگ نون کے 6 ارکان پر، جو پنجاب میں بزدار حکومت بننے کے کچھ ہی عرصے بعد مسلم لیگ نون سے ٹوٹ کر انہوں نے بزدار اور عمران خان کے ہاتھ پر اپنی سیاسی بیعت کر لی تھی۔ اور پرویز الہی کی جو اپنے 10 ارکان ہیں، اب وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو 10 ارکان ہیں پرویز الہی کے ساتھ، ان میں چودھری شجاعت کے ساتھ کتنے ہیں اور اس کے ساتھ کتنے ہیں۔ قومی اسمبلی میں تو میں نے بتا دیا کہ 4 ارکان جو ہیں لیگ کے یہ چودھری شجاعت کا ساتھ ہیں، ان میں سے ایک تو طارق بشیر چیمہ صاحب ہے، اور دوسرے 3 جو ہیں وہ چودھری شجاعت کی فیملی سے، ان کے بیٹے وغیرہ ہیں، اور پرویز الہی کا ایک ہی رکن ہے مونس الہی، اور وہ حکومت کے ساتھ جا ملا ہے۔ اچھا، اب ایک رکن حکومت کے ساتھ جا ملا تو دوسری طرف یہ ہوا کہ باپ پارٹی کے 4 ارکان اپوزیشن کے ساتھ مل گئے۔ اس سے پہلے ایک طارق بشیر چیمہ صاحب ملے تھے، اور ایک دن پہلے وہ جمہوری وطن پارٹی کے شاہ زین بگٹی صاحب ملے تھے۔ اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں بھی یہی اطلاعات ہے کہ اگر اس کی قیادت نے پی ٹی اے کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کیا تو تب بھی ان کے 2 ارکان ایسے ہیں جو شاید بغاوت کر دیں اور وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائے۔ یعنی فی الحال کی پوزیشن یہ ہے کہ منحرف ارکان کے علاوہ اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ 169 ارکان ہیں، 169، اور انہیں 3 کی مزید ضرورت ہے۔ اور یہ مزید ضرورت سے مراد یہ ہے کہ منحرف ارکان اگر ووٹ ڈالنے نہیں آتے، اور یہ خارج از امکان ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے، وہ ووٹ ڈالیں گے، ان میں سے کتنے ڈالیں گے اس پر کنٹروورسی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی ایک تعداد ووٹ ڈالنے آئے گی۔ اور یہ جو حکومت کہتی ہے کہ یہ منحرف ارکان کی تعداد 12 ہے، کبھی کہتی ہے 10 ہے، اور کبھی کہتی ہے ان میں سے 2 واپس آ گئے، اور کبھی کہتی ہے کہ 8 آنے والے ہیں، یہ سارا جھوٹ۔ ایک رکن واپس آیا ہے، اور منحرف ارکان کی تعداد 10 بھی نہیں ہے، 12 بھی نہیں ہے، 25 سے زیادہ ہے، 30 کے قریب ہے۔ چلیے آپ 30 نہ مانے، 28 29 لگا لیجئے۔ تو ان کو بہرحال ان کے بارے میں یہ چیز چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے ان کے خلاف، جو میں نے عرض کیا کہ نہیں آ سکتا۔ ہاں، یہ ایک اندیشہ ہے کہ اگر حکومت اس کیس کو لٹکانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بعض ارکان، ان منحرف ارکان میں سے بعض یہ سوچیں کہ کہیں ہمیں نااہل ہی نہ قرار دے دیا جائے، تو وہ پھر ووٹ ڈالنے نہ جائیں، اور اس طرح تعداد کم ہو جائے۔ لیکن ان میں سے ایک تعداد ایسی ہے جن کو
تیار کر لیا گیا ہے کہ وہ پھر استعفیٰ دے دیں گے، اور اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر عمران خان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہ لے، اسے اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اور اعتماد کے ووٹ میں وہ بری طرح مار کھا جائے گا۔ آپ نے عامر لیاقت کا بھی ٹویٹ دیکھ لیا، اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں اس حکومت کو سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کو ووٹ دے گا، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ شاید ابسٹین کرے یا پارٹی یا ایم این اے شپ سے استعفیٰ دے دے۔ بہرحال پرویز الہی کا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اس کے سامنے یہ ٹاسک ہے کہ وہ کس طرح پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے۔ عمران خان تو ڈوب گیا، اس نے اپنی سب سے بڑی صوبے کی حکومت جو ہے، جو اصل میں حکومت ہوتی، وہ پرویز الہی کے حوالے کر دی، اپنی پارٹی سے چھین کر دوسری پارٹی کو دے دی۔ تو یہ ایک بذات خود ایک سیاسی خودکشی کا قدم ہے، لیکن یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کے اندر ایک انتشار کی نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے پنجاب کی صفوں میں، اور یعنی پنجاب میں پی ٹی آئی کا جو قلعہ ہے، جو مصنوعی طور پر کھڑا کیا گیا تھا، وہ زمین بوس ہو رہا ہے اس عمران خان کے اس فیصلے کے نتیجے میں، اور پرویز الہی کی سیاست سے بھی شاید پنجاب کو اس نحوست سے نجات مل جائے جس نے 5 سال پنجاب میں حکومت کی اور بڑی تباہی مچائی۔ اور یہاں پھر مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ ایک صاحب نے کہا کہ اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے تو وہ ایک سازشی تھیوری بیان کر رہے تھے، میں نے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دراصل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو تو ہٹا دے گی، لیکن وہ پنجاب مسلم لیگ نون کو نہیں دے گی، اس لیے پنجاب میں پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائے گا اور مسلم لیگ کو ٹف ٹائم دے گا۔ یہ اتنا احمقانہ لطیفہ ہے۔ پرویز الہی پہلے پنجاب میں 5 سال اس نے حکومت کی، مسلم لیگ نون کا کوئی رکن وہ نہیں توڑ سکا، اور مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بھی برقرار رہا، یہاں تک کہ جب الیکشن ہوئے تو کافلی کو 3 سیٹیں ملیں، اور پھر جب دوبارہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک سازش کر کے نواز حکومت کو ختم کیا اور عمران خان اس کی اتحادی پارٹیوں کو اپنی پوری کمک فراہم کی، تو اس کے باوجود وفاق میں 5 سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکی، اور ان میں سے بھی پرویز الہی کا بیٹا جیتا، جو پرویز الہی کا خالص گروپ کا آدمی کہہ سکتے ہیں۔ باقی جو تھے وہ کچھ چودھری شجاعت کی عزت کی وجہ سے کچھ جیت گئے، کچھ طارق بشیر چیمہ صاحب کی اپنی وہاں سے تھی اپنے حلقے میں۔ چودھری شجاعت کی عزت بہرحال پرویز الہی سے زیادہ ہے، کیونکہ کرپشن کا شہنشاہ ہے وہ پرویز الہی ہے۔ چودھری شجاعت کی حیثیت سیاسی بے وفائی کے حوالے سے بدنام ہے، لیکن کرپشن کے حوالے سے اس کی فیملی پر بھی بہت الزامات ہیں، لیکن پرویز الہی کے مقابلے میں وہ ان کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پرویز الہی جو اتنا عرصہ لمبا عرصہ حکومت کر کے پھر زرداری کا ساتھ دے کر پھر اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ بن کر اپنی پارٹی کو چند سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں دلوا پایا اور نہ مسلم لیگ کو توڑ سکا، وہ اگر فرض کیجئے بفرض محال کہ اگر وہ پرویز الہی دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے پنجاب کا، تو وہ مسلم لیگ نون کا کیا بگاڑ لے گا، جبکہ اب ہواؤں کا رخ بھی بدل گیا ہے۔ اب تو جو حالات ہیں کہ جب بھی نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے تو یہ سارے پیجے شیجے جو ہیں یہ اس کی ہوا میں جو آندھی چلے گی اس میں اڑ جائیں گے۔ تو پرویز الہی نے یہ سیاسی خودکشی کر لی یا عمران خان نے اس کو خودکشی کروا دی۔ بہرحال عمران خان تو ڈوب رہا ہے اور ساتھ میں پرویز الہی کو بھی لے کر ڈوبا، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ ادھر ان 2 دنوں میں اپوزیشن کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے، یعنی آپ نے دیکھا کہ جو اس کی اپنی اصل گنتی تھی وہ 158 سے بڑھ کر 169 تک ہو گئی ہے منحرف ارکان کے علاوہ۔ اور منحرف ارکان اگر سپریم کورٹ میں آئین کے مطابق یہ فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے تو وہ بھی ووٹ ڈالنے آئیں گے، اور اگر وہ نہ آ سکے تو وہ استعفیٰ دیں گے، جس کے بعد معاملہ پھر جائے گا وہ اعتماد کے ووٹ کی طرف۔ اب آپ سوچئے کہ عمران خان اعتماد کا ووٹ کہاں سے لائے گا، جبکہ اس کی ہارڈ کور گنتی اچھی خاصی تعداد میں کم ہو چکی ہے۔ اور عامر لیاقت نے بھی ہوا کا رخ دیکھ لیا۔ عامر لیاقت جن کا آدمی آپ کو پتہ ہے وہ پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہے، وہ دراصل ایم کیو ایم کا آدمی بھی نہیں ہے، اگرچہ اس نے یہ پچھلے دنوں کہا تھا کہ میں تو ایم کیو ایم الطاف گروپ کا یعنی لندن گروپ کا حصہ ہوں۔ وہ انہی کا آدمی ہے جنہوں نے اسے بلا کر بقول اس کے چنے کی دال کھلوائی تھی۔ تو چنے کی دال کھانے کے بعد اس کی ساری وفاداری وہاں سے ہے، وہ ہل نہیں سکتا، اور یہ عمران خان کو ووٹ نہیں دے گا، اپوزیشن کے ساتھ ملے یا نہ ملے، لیکن عمران خان کو یہ ووٹ نہیں دے گا۔ جو منحرف ارکان ہیں وہ اپنی جگہ ہے، جو ناراض گروپ ہیں، ترین گروپ ہے اور علیم خان گروپ ہے، ان کے اب اگر فرض کیجئے کچھ بھی نہیں ہے تو 5 4 ارکان قومی اسمبلی بھی ہوں تو 8 9 تو یہی بن جاتے ہیں۔ آزاد ارکان بھی عمران خان سے باغی ہو چکے ہیں،
اعتماد کا ووٹ لینا عمران خان کے لیے بالکل کلیئر کٹ ہے کہ وہ نہیں لے سکتا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ جو اس نے جعلی خط لہرایا اس پر بھی مقتدر حلقوں میں ناراضگی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ خط سفید جھوٹ ہے اور اتنا احمقانہ، اتنی حماقت سے اس نے یہ ساری کہانی گھڑی ہے، اور یہ اچھا کیا کہ اس نے حماقت کے ساتھ کہانی گھڑی ہے کہ دنیا میں، پاکستان میں کوئی بھی اس پر اعتبار نہیں کر رہا، کیونکہ کون سی سپر طاقت ہے جو خط لکھتی ہے اسی طرح اور پھر حوالہ ڈاک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ یہ اس کی مقتدر حلقوں کے حوالے سے ان کی پارٹی نے بات کی کہ ان کے ساتھ بھی ہم نے شیئر کیا، جھوٹ بکواس سے کوئی شیئر نہیں کیا، بلکہ کل فواد حسین کا ایک ٹویٹ جو تھا، وہ بیان جو تھا، وہ بڑا زیر بحث رہا۔ اس نے کہا کہ عمران خان کے خلاف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور مقامی اسٹیبلشمنٹ مل کر سازش کر رہی ہے۔ مقامی اسٹیبلشمنٹ سے مراد ظاہر چیف سیکریٹری نہیں ہوتا، نہ آئی جی پولیس ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو اس طرح یہ مشتل کر رہے ہیں ان کو، اور ان کی کوشش یہ ہے، جو بڑی احمقانہ کوشش ہے، کہ نظام کی بساط لپیٹ دی جائے تاکہ ہماری ایک عزت رہ جائے کہ جناب ہم نے تو 4/3 اکثریت سے الیکشن جیت لینے تھے، لیکن یہ ہمارا وہ نظام کی بساط ہی لپیٹ دی گئی۔ تسلی رکھے، نظام کی بساط نہیں لپیٹی جا رہی، ان کا جھوٹ ان کے گلے پڑ رہا ہے۔ باقی یہ ڈھیٹ لوگ حد سے زیادہ ہیں۔ ان کی اپنی انٹیلیجنس بیورو جو عمران خان کے ماتحت ہے، اس نے جو رپورٹ عمران خان کو جلسے کے حوالے سے سبمٹ کی ہے، وہ 35,000 افراد کی ہے، یعنی جلسہ گاہ کے اندر بھی اور باہر بھی 35,000 تھے۔ بی بی سی نے ایک اور افسر کے وساطت سے جو آئی بی کا نہیں تھا، یہ رپورٹ دی ہے کہ اس افسر نے کہا کہ جلسہ گاہ کے اندر اور باہر کی سڑکوں پر ملا کر 50,000 سے زیادہ لوگ تھے۔ تو 50,000 اور 35,000 کے ایوریج نکال لیں، یہ 40,000 بن جاتا ہے، 42,000 بن جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ نہیں ہے، اس سے بڑا جلسہ تو فضل الرحمان نے کیا ہے۔ تو یہ 40,000 کی اوسط کو اگر مان لیا جائے تو اس تعداد کو وہ بدستور پی ٹی آئی کے لوگ 20 لاکھ منوانے پر تلے ہوئے ہیں، اور ڈٹ کر یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ، اور لوگ ان کے دعووں پر ہنس رہے ہیں۔ ان جلسوں کی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ 40-42 ہزار وہ ہیں جو 5 حکومتوں کے سرکاری وسائل کے ساتھ لوگوں کو لایا گیا۔ آدھے تو لوگ وہ تھے، اور باقی وہ تھے جو ہارڈ کور ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، جو 5-5 کروڑ روپے کی کاروں میں آئے تھے۔ زیادہ تر وہ اسلام آباد اور پنڈی اور لاہور سے تھے، باقی پنجاب سے نہیں تھے۔ اس جلسہ گاہ میں پنجاب کی نمائندگی 5% بھی نہیں تھی۔ جتنے بھی لوگ تھے، یا تو یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، اور ان کی گنتی میرے خیال میں آدھی تو نہیں تھی، یہ 20% ہو گئے۔ باقی جو لوگ تھے وہ ان کی بھاری اکثریت پختونخوا سے تھی۔ اس کے بعد پھر کچھ گلگت بلتستان سے آئے، اور باقی آزاد کشمیر سے، سندھ سے بہت کم لوگ آئے۔ پنجاب سے تو نہ ہونے کے برابر لوگ گئے، اور جو لوگ جی ٹی روڈ پر رہتے ہیں، موٹر وے پر رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ لاہور سے، گجرات سے، گجرانوالہ سے، فیصل آباد سے، ساہیوال سے جو قافلے اس جلسے میں گئے، وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ کہیں سے 4 کاریں گئیں تو کہیں سے 15 کاریں گئیں۔ ہاں، پنجاب سے ایک شہر ایسا ہے جہاں سے ایک بڑا قافلہ اسلام آباد پہنچا، اور وہ تھا میاں والی۔ باقی سب اللہ خیر صلی اللہ ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔